ओ होश में आ जाओ, ये जिंदगी धोखा है, ये धोखा है, ये मच्छर का पर, ये धोखे का घर, ये मकड़ी का जाला। चढ़ता सूरज मत देखो, डूबते सूरज को देखो, देखते नहीं हो सुबह की रानाइयां। वो अभी अपना नशा उतार नहीं पाती कि एकदम मगरिब का उफक उनको दबोच कर सारी रौनक को छीन लेता है और उसकी रौनक को अंधेरों में बदल देता है, दिन की चमक दमक को स्याहियों में बदल कर रात आने वाली, शाम आने वाली, डूबने वाला सूरज वो पुकार पुकार के कहता है ये धोखे का घर है, इसके चक्कर में न पड़ना। आज शीशों के सामने खड़ा हुआ जवान क्या लड़की क्या लड़का कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी ये कंधा कभी ये कंधा, पीछे भी शीशा लगाया हुआ है, पीछे से भी देखता है, आगे से भी देखता है, ऊपर शीशे करके देखता है, दाएं जाविये से देखता है, बाएं जाविये से देखता है, कभी अपनी आंखों को देखता है, कभी अपने माथे को देखता है, कभी अपने गाल देखता है, अपने हुस्न पे इतराता है और अपनी तारीफ का तलबगार बनता है। चंद सुबह हैं चंद शामें, बस चंद सुबह हैं चंद शामें। फिर क्या हुआ? देखो देखो आज मकड़ियां आ गई, बुढ़ापे की मकड़ियां आ गई और उन्होंने बुढ़ापे की झुड़ियों का ताना बाना बुन दिया है। अब उसे कहते हैं शीशा देखो, कहते मैं नहीं देखता। आज वो शीशा देखने की सकत नहीं, मुझे शीशा ना दिखाओ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, ये तू ही है। नहीं मेरी तो बड़ी जवानी थी, बड़ा पसंद था, मैं तो वक्त की जुलेखा थी, मैं तो वक्त का यूसुफ था। तो आज देख तो सही, तेरा ही चेहरा है। ये झुड़ियां कहाँ से आई? ये बुढ़ापे की मकड़ियों ने किस वक्त हमला किया? तूने तो बड़े जोर लगाए थे कि बुढ़ापा न आने पाए, चेहरे की रौनक न जाने पाए। लाखों किस्म के तुमने मेकअप के सामान खरीदे और किन किन मशक्कतों से तुमने अपने जिस्म को संवारा बनाया, पर तू आज अपना चेहरा क्यों नहीं देखता? आज नजरें वो नजरें हिरनी जैसी आंख, उसकी तो हिरनी जैसी आंख, आज वो आंख का पपोटा ही नहीं उठ रहा। आंख उठने से इनकार कर रही है, आंख उठने से इनकार कर रही है और उसकी तो बड़ी नाजो अंदाज वाली चाल है और आज उससे कदम नहीं उठाए जा रहे। आज उसको व्हील चेयर पे बिठाया जा रहा है। वो मुझे नसरुल्लाह भट्ट मिला, पहले फिल्मों में काम करता था, अब तो माशाल्लाह 3 चेहरे लगे, बड़ी दाढ़ी। तो ये उस जमाने में, हमारे जमाने में फिल्मों में काम करता था। तो कहने का मैं 3 मन की बोरी को यूं उठा के फेंक देता, 2 उंगलियों में पकड़ के यूं उठा के फेंक देता था। आज मुझसे खुद जमीन से ऊपर उठा नहीं जा रहा है। हाँ ये मेरे भाइयों, आने वाली सुबह और शामें वहाँ अपने चेहरे हमें ओपड़े नजर आते। नहीं मैं नहीं, तू ही है। मेरी जवानी कहाँ गई? उसे दुनिया खा गई। मेरी रौनकें कहाँ गई? उसे दुनिया ले गई। मेरा हुस्न कहाँ चला गया? वो शाम के साथ ढल गया। मेरी जवानी कहाँ चली गई? वो ढल गई रात के साथ, शाम के साथ। यहाँ का हर फूल खिलने नहीं पाता कि वो मुरझा जाता है, बाहर आने नहीं पाती कि फिजा के थपेड़े उससे धक्का देकर दरख्तों को नंगा कर देते हैं। मुस्कुराहटें आ नहीं पाती कि आंसुओं की रिमझिम बरसात शुरू हो जाती है। खुशियां आंगन में कदम पहले रखती हैं और गम आकर उसको धक्का देके वो जाके फेंकते हैं। उनका आना बाद में होता है, गम पहले से आकर एक मार के उठा के वो फेंकता है। कहीं शादियों के नगमे न सुना करो, जाओ रोने वालियों के नौहे सुनो, नाचने वालियों के गाने न सुनो, बैन करने वालियां उन माओं के बैन सुनो जिनके जवान लाल उनकी आंखों के सामने मैयत बन के पड़े होते हैं। उन औरतों के नौहे सुनो जिनके जवान खाने उनके सामने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाकर कब्र के का सफर शुरू कर रहे होते हैं। उन बापों के जाकर उनकी गम दास्तानें सुनो मेरे भाइयों, जिनके जो खुद कहते थे या अल्लाह मुझे मौत दे दे, वो बैठा सिसक रहा है और जवान बच्चा कंधों पे उठाकर वो जनाज़ा कब्र में ले जाया जा रहा है। यहाँ के राग न सुनना, धोखा खा जाओगे। यहाँ के होटलों में न जाना, और धोखा फरेब है, मुस्कुराहटें धोखा हैं। और यहाँ के होटल वो ईमान को बर्बाद करने के अड्डे हैं। वहाँ जाना, वहाँ हर चीज मसनूई है। लौट के कब्रिस्तान जाना, शिकस्ता कब्रें, वीरान कब्रिस्तान, टूटी हुई कब्रें, उखड़ी हुई कब्रें और झुकी हुई कब्रें, वो सीधा कब्रें, धंसी हुई कब्रें। हाय हाय, एक कब्र कहेगी मैं भी खबरों किसी का सर पर गरूर था। मैं मैनी शरीफ के कब्रिस्तान से गुजर रहा, एक जगह फातिहा पढ़ने जा रहा, मैं कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरा ताकि कुरान पढ़ता हुआ दाएं बाएं सबको इसकी सारे सवाब करता जाऊं। अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कौन है क्या है। एक कब्र ने मेरे पांव रोक लिए, उसकी बेबसी ने, उसकी हसरत ने, उसकी बोसीदगी ने, उसकी उदासियों ने, उसके गमों ने मेरे पांव रोक लिए। मैं तो अपने ध्यान में जा रहा हूँ, मेरा अपना अजीज है, मैं उस पर फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन मरा हुआ है, और उसकी कब्र की वीरानी ने, बोसीदगी ने, ओए होए होए, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे वो नक्शा बयान करूं कि चलते हुए कदम मेरे रुक गए और मैं ऐसे खड़ा होकर कब्र को देखने लगा और मैं बेसाख, मुझे यूं लगा जैसे कब्र का एक जर्रा कह रहा हो इधर भी कुछ पढ़ते जाओ, यहाँ कोई कभी नहीं आया। माँ को दफन करने के बाद औलादें भूल जाया करती हैं, माँ की गोद में बरसों खेलने के बाद फिर याद में नहीं रहता कोई माँ से। बाप के कंधे पर बरसों सवारी करने के बाद याद नहीं रहता कोई हमारे लिए घर बना गया था, जमीन छोड़ गया था, जायदादें छोड़ गया था। वो एक मुहर्रम में चले जाते हैं, अगर ये रस्म न होती तो शायद कोई कब्रों में भी न जाता। अपनी मसरूफियतें जब आदमी खुद बाप बनता है
باپ بھول جاتے ہیں جب خود بچی ماں بنتی ہے، مائیں بھول جاتی ہیں جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں، بھائی بھول جاتے ہیں۔ کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں رہ سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو۔ لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور ہو گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا ابھی فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی میرے مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ آؤ آؤ دیکھو دیکھو، میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھے کہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت ان طالت سلامتها یوم ستدرکها النکباء والحباب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، واپس آؤ، میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یا اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو، پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ، ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ 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 چھوڑ، سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے، تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا، آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں۔ ہم کیوں ایسے کھاڑی اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو۔ میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں۔ یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرا بانڈ نکل آئے، او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں۔ میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں۔ وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں۔ کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو گونجتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے، یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے، یا سمندر کی بکھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے، یا ہواؤں کے چھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں۔ قبروں کی وہ سیدھی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں ہاں، کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا۔ یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التبادل۔ پھر ایسا ہوتا ہے
جب جدائیاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی خبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے کے مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے، مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامد مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں جو جا کے تہہ خاک سو جاتے ہیں، اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مکرم محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اتنی بڑی بشارت علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے۔ آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا، بڑی ذات ہے۔ آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیوں، ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا فقیر اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، ہمیں اس کا درد ہے، لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں، جتنا یہ درد ہے، کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے۔ اس یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا، مالدار بھی فقیر ہیں، دکاندار بھی فقیر ہیں، تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں۔ آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے، وہ بھکاری ہو چکا ہے۔ کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر جن کو جنت کے پروانے مل گئے۔ علی کا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے۔ حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے، میرا عمل تھوڑا ہے۔ وہ میں نے ابھی کیا کہا ہے، میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، تو کچھ تو سوچو، کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟ کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا دوشہ تھوڑا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا، پتہ نہیں ہم کا، پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے۔ دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں، صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں، قبر کی مٹی طے ہے، زمین طے ہے، کفن کے کپڑے طے ہیں، قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں، جن کی انہوں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں۔ کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، آ جائیں گی، کب یہ کان گر جائیں گے، کب یہ مسکراتا چہرہ تاریخ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی، کب دانت پھٹ جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے، کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے، یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے، پتہ نہیں بھائیو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضب کے فیصلے کرواتا ہے۔ ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا، اب ایڑی مار کے دکھا، اب ایڑی مار کے دکھا، سارا وجود مٹی ہو جائے گا، قبر کی گرمی پگھلا دے گی،
پھر زمین کو غصہ آئے گا، وہ کہے میں نے کروٹ بدلنی ہے، پھر وہ کروٹ بدلے گی، پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی، باہر کے اندر لے جائے گی، پھر یہ مولانا صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بیگم صاحب، یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنی و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و بدصورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چوڑا چوڑا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگوڑوں پہ بگوڑے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ اور میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من شاکر، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی چار آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب کو کوئی پیتا، تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ دیکھو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھاؤ کہ نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں بھاؤ کہ نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے، اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، بھاپٹا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں، جو ماؤں کو غرراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، اور میرے بھائیوں، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو آج بازاروں میں حرام کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تہذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔